अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल गुमा से यकीन तक की नवीं और आखिरी किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नॉवेल की आखिरी किस्त की जानिब। रनम सियाल मलिक ऐबिक के साथ उसकी जागीर देखने जा रही थी। गाड़ी नहर वाली सड़क के साथ साथ हमवार रफ्तार से दौड़ रही थी। खुले शीशे से हवा के ठंडे झोंके रनम के बालों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। उसके बाल बार बार उड़कर ऐबिक के कंधे से टकरा रहे थे। उसके दिल में गुदगुदी सी हो रही थी। ऐबिक की तवज्जो ड्राइविंग की तरफ थी। रनम सियाल ने धीरे से हाथ बढ़ाकर म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। तब ऐबिक चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो धीरे से मुस्कुरा दी। बिन पूछे मेरा नाम पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। रनम स्टीयरिंग व्हील पे जमे ऐबिक के मजबूत मर्दाना हाथों को देखे जा रही थी। उसकी नजरों के इर्तकाज से ऐबिक की तवज्जो एक सानिये के लिए तकसीम हुई। रनम की आंखें लौ देते जज्बों से दहक रही थीं। निगाहें मिलने पे उसने चुराने की या चेहरा मोड़ने की कोशिश नहीं की। गाने के बोल उसके दिली जज्बों के अक्कास थे। ऐबिक जज्बुस हो रहा था। रनम सियाल बहुत तेजी से उससे बेतकल्लुफ हुई थी। उसमें साफ गोई और बेबाकी थी। बहुत आराम से हर बात कर लेती। पहली मुलाकात में ही उसने ऐबिक से उसके गांव आने की बात की थी। बकौल उसके ऐबिक की तरह उसे भी सोशल वर्क से दिलचस्पी है। हालांकि उसे दूर दूर तक सोशल वर्क से वास्ता नहीं था। अपने अलावा वो किसी को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं थी। दौरान तालीम उसे सब दोस्तों में नुमायां रहने का जुनून था। उसकी गाड़ी, ड्रेसिंग, महंगी ब्रांडेड अशिया का इस्तेमाल, फराख दिली से पैसे का इस्तेमाल उसका मुंह बोलता सबूत था। उसके करीबी दोस्त इस बात से आगाह हो जाते कि वो गांव में आम लोगों की भलाई के लिए कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने लगी है, तो इस काया पलट पे जरूर हैरान होते। मलिक ऐबिक की कुर्बत हासिल करने, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिल की बात करने के लिए उसके पास वक्त कम है। वो गुजरते वक्त की तेज रफ्तारी से खाइफ थी। उसके दिली जज्बे उसकी निगाहों से झलकने लगे थे। मलिक ऐबिक ने सर झटक कर जैसे उसकी तरफ से ध्यान हटाया। आप अपनी वाइफ को भी साथ ले आते। रनम ने फिर खामोशी को तोड़ने की कोशिश की जो अचानक उनके दरमियान दराई थी। वो फकत सर हिलाकर रह गया। हालांकि वो ऐबिक से तफसीली जवाब सुनने की मुतमन्नी थी। मैं आपके साथ इस तरह घूमती फिरती हूँ, सियान को एतराज तो नहीं होता? आखिर को आपकी नई नई शादी है। उसने कुरेद जारी रखी। नहीं, सियान को कोई एतराज नहीं है, ऐबिक ने मुख्तसरन जवाब दिया। मुझे कई बार फील हुआ है कि आप दोनों में कुछ। रनम ने बोलते बोलते बात अधूरी छोड़ दी। वो अपनी बात का तासुर उसके चेहरे पे देखना चाह रही थी। ऐबिक और वो दोनों इस वक्त खेतों के दरमियान बनी पगडंडी से गुजर रहे थे। ऐबिक अपनी जगह रुक गया था। आपको बुरा तो नहीं लगा? रनम ने उसकी खामोशी से कुछ अखज़ करने की कोशिश की थी। असल में मैंने ज़यान के रवैये से अंदाजा लगाया है कि उसे आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है, रनम ने साफ गोई से कहा। ऐबिक का दिल लम्हा भर के लिए सुकड़ा। इतने बुरे हालात हो गए थे कि उन दोनों के दरमियान जो सर्द खलीज हायल हो गई थी, यह अजनबी नौवारिद लड़की कितनी जल्दी उसकी तह तक पहुंच गई थी। रनम का मलिक महल से कोई ताल्लुक नहीं था। उसे आए 1 हफ्ता ही तो हुआ था और सिर्फ चंद दिनों में उन दोनों के माबैन ताल्लुकात की नौयत से वाकिफ हो गई थी। ऐबिक अब आगे बढ़ गया था। उसकी खामोशी इस बात का सबूत थी कि रनम के अंदाजे बिल्कुल दुरुस्त थे। वो सरमस्ती से छोटे छोटे कदम उठाती ऐन उसके पीछे पीछे चल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वक्त, हवा, सांसें थम गई हों और वो सदियों से उसके पीछे पीछे चल रही हो। आंखें बंद किए खुद फरामोशी के आलम में ऐबिक उसके सवालों और अंदाजों की दुरुस्ती से खाइफ हो रहा था, इसलिए तेज कदमों से आगे बढ़ गया था। टेबल पे बहुत से पेपर्स फैलाए ऐबिक और रनम सियाल स्कूल की तामीर और दीगर प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहे थे। ऐबिक के हाथ में पेन था। वो उसे बताने के लिए पेपर्स पे निशानदही कर रहा था। ऐबिक और वो कुर्सी जोड़े पास पास बैठे थे। ऐबिक के मर्दाना परफ्यूम की महक
رنم بڑی وضاحت کے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی توجہ ایبک کی بتائی جانے والی تفصیلات کی طرف چندہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایبک کی طرف متوجہ تھی۔ زیان 3-4 بار وہاں سے گزری اور 3-4 بار ہی انہیں مگن پایا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اس طرف نہیں آئی۔ وہاں ایبک اور رنم کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ زیان خود کو مصروف رکھنے کے لیے کچن میں آ گئی۔ ایبک اور رنم جہاں بیٹھے تھے وہاں سے کچن کافی قریب تھا۔ زیان کو کچن میں گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہاں سے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ 100% یہ آواز زیان کی تھی۔ ایبک نے محسوس کر لیا تھا۔ وہ اور رنم ایک ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ گھر میں کام کرنے والی دیگر ملازمائیں بھی صورتحال سے آگاہ ہونے پر بھاگی بھاگی آئیں، پر ایبک نے سب کو وہاں سے ہٹا دیا۔ رنم نے معنی خیز نگاہوں سے ایبک کی سمت دیکھا۔ زیان کی نظر بہت حساس تھی اور ابھی تو ویسے بھی اس کی سب حسیات ان دونوں کی طرف متوجہ تھی۔ کچن میں آ کر اس نے سبزی کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ دھیان سارا ایبک اور رنم کی طرف تھا، اس لیے سبزی کاٹتے کاٹتے اس کے ہاتھ پہ چھری سے اچھا خاصا گہرا کٹ لگ گیا تھا، جس سے پھل پھل خون بہ رہا تھا۔ اس بہتے خون کو دیکھ کر وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ ایبک کو پہلے غصہ آیا، پر اس کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھ کر دھیما پڑ گیا۔ افشاں بیگم بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ زیان پہ خفا ہو رہی تھی۔ اس کا رونا دھونا اسی طرح جاری و ساری تھا۔ ایبک نہ تو اس کے قریب گیا نہ کسی ہمدردی کا اظہار کیا، بس دیکھ کر پلٹ گیا۔ وہ پھر سے رنم اور پیپرز کے ساتھ مصروف عمل تھا۔ زیان ہاتھ پہ بینڈیج کروا کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ سلمہ نے ٹنکچر آئوڈین سے خون صاف کر کے اس کے ہاتھ پہ پٹی لپیٹی تھی۔ رنم سیال کی نگاہ اس کے دل میں خنجر کی طرح اتری تھی۔ اوپر سے ایبک کا رویہ، وہ بولنا چاہ رہی تھی، احتجاج کرنا چاہ رہی تھی، پر اصلی خودسری اور ضد نے زیان کے منہ پہ تالے ڈال دیے تھے۔ وہ کیوں ایبک کے سامنے اپنی زبان کھولے؟ وہ اتنا زیرک، باشعور اور سمجھدار ہے۔ اس کی ذرا سی حرکت اور تاثرات سے اس کے محسوسات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس بار وہ کیوں نہیں سمجھ رہا ہے؟ اور رنم سیال جانے کیا بلا ہے جو ایبک پہ قابض ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اسے پھانس رہی ہے، اس کے گھر میں بیٹھ کر اسے جلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ہوتی کون ہے؟ سیان روتے روتے خود سے لڑ رہی تھی۔ اس کی مخصوص حس نے رنم سیال کے بارے میں مخصوص اشارہ دے دیا تھا، پر وہ جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے خود سے اقرار کرتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ماننے میں، قبول کرنے میں، خود کو سمجھانے میں کوئی مشکل نہیں آتی اگر وہ رنم کی نگاہوں میں وہی تحریر نہ پڑھ لیتی جو اس کے اپنے دل پہ لکھی تھی۔ رنم کی نگاہوں میں محبت جیسا طاقتور جذبہ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سیان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آ رہا تھا کہ بوا رحمت اس کے سامنے بیٹھی ہیں، زندہ سلامت، جیتی جاگتی۔ سیان بھاگ کر ان سے لپٹی تھی، انہیں چومتے ہوئے وہ روئے جا رہی تھی۔ بوا آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میری شادی پہ بھی نہیں آئی۔ وہ روتے روتے نروٹھے پن سے گویا ہوئی۔ بوا کے لیے سیان کی شادی خوشگوار سرپرائز سے کم نہ تھی۔ نواز انہیں ملک محل پہنچا کر واپس جا چکا تھا۔ سیان جلد از جلد سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پہ سچی مسکراہٹ تھی۔ انیسا ان سے بے پناہ محبت اور احترام سے ملی تھی۔ اب سیان انہیں کھیرے بیٹھی تھی۔ وہ محل نما گھر دیکھ کر مروب ہو رہی تھی۔ یہ بات ان کے لیے اطمینان کا باعث تھی کہ زیان اس محل نما گھر کی مالکہ بن گئی ہے۔ وہ دل میں اللہ کی شکر گزار تھیں۔ نئے گھر، نئی جگہ میں وہ سب پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ تینوں بچوں کا داخلہ بھی اچھے تعلیمی ادارے میں ہو گیا تھا۔ ساتھ یہ علاقہ ہر طرح سے محفوظ تھا۔ اس کی اپنی سیکیورٹی تھی۔ کوئی انجان شخص تصدیق کروائے بغیر یہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب وہاب کی طرف سے کوئی خوف نہ تھا۔ بوا کو زیان کی یاد ستا رہی تھی۔ سرینا بیگم سے اجازت لے کر وہ نواز کے ساتھ یہاں تک پہنچی تھی۔ انیسا بوا سے برسوں بعد ملی تھی۔ دونوں کھل مل کر باتیں کر رہی تھی۔ سیان کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ بوا کو اپنے گھر لے آئی، انہیں سب سے ملوایا۔ ایبک سیان کے شوہر کی حیثیت سے ملا۔ انہوں نے گہری نگاہ سے اسے دیکھا، پھر دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ بوا زیان کے بارے میں گزرے لمحوں کا احوال بتا رہی تھی، جس میں تعریفی پہلو نمایاں تھا۔ رنم غور سے ان کا جائزہ لے رہی تھی۔ واضح طور پہ اسے زیان کی بوا پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ انہوں نے ہی زیان کو پالا پوسا تھا۔ وہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے واقف تھی۔ جو منصوبہ وہاب کی آمد سے اس نے تیار کیا تھا، بوا کے منظر عام پہ آنے کے بعد اس منصوبے کی ناکامی کا امکان تھا۔
لیکن رسک تو ہر حال میں لینا تھا۔ افشاں بیگم بوا کی باتیں بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ اتنی سی تھی زیان، میں اسے تیار کر کے اسکول بھیجا کرتی تھی۔ بوا نے ہاتھ سے زیان کا سائز بتایا تو ایبک کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ پڑھائی میں بہت تیز تھی میری بچی، ذرا سا دھیان دینے سے ہی اچھے نمبر لیتی تھی، کبھی اس نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ آج کل کی لڑکیوں والے چھل فریب ناز و انداز کچھ بھی نہیں ہے میری بچی میں۔ بہت رشتے آئے میری بچی کے اچھے اچھے گھرانوں سے، لیکن امیر میاں نے کہا زیان ابھی 20 کی بھی نہیں ہوئی ہے، میں اتنی جلدی شادی نہیں کروں گا۔ ساتھ زیان کو پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا، شادی کا نام سنتے ہی غصے میں آ جاتی، شور کرتی کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ بوا مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی زیان مرکز نکاح موضوع گفتگو بنی ہوئی تھی۔ رنم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہ بڑھیا اپنی سادگی میں ہر بات بتاتی جا رہی تھی۔ ایبک اسکول کی تعمیر کب تک مکمل ہوگی؟ رنم نے ایبک کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ وہ عدم توجہ سے بولا۔ رنم نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ اتنے میں زیان کا سیل فون بجنے لگا، وہ اس کے سامنے ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا، وہاب کی کال آ رہی تھی۔ ایک دم اس کے چہرے کی رنگت بدلی اور اس نے کال منقطع کر دی۔ وہ پھر کال کر رہا تھا۔ زیان نے سیل فون ہی آف کر دیا۔ اس کی حالت بری ہو رہی تھی، وہ بہانہ کر کے سب کے درمیان سے اٹھائی۔ اب ایبک کا فون بج رہا تھا۔ وہ معذرت کر کے کال سنتے باہر آ گیا۔ مسٹر ایبک، آپ کی وائف نے تو سیل فون آف کر دیا ہے، اس لیے آپ سے رابطہ کیا ہے۔ اس کے پہلے جملے نے ہی ایبک کو جلتے توے پہ بٹھا دیا۔ وہ اس کی بیوی کا ذکر کر رہا تھا۔ کون ہو تم اور کال کرنے کا مقصد؟ اس نے غصے پہ قابو پا کر معتدل انداز میں کہا۔ میں وہاب ہوں، آپ کے دولت خانے پہ پہلے بھی حاضری دے چکا ہوں، یقین نہ آئے تو اپنی ساس سے پوچھ لیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے پریشانی میں ڈال چکا تھا۔ اب کیا ہے یہ بتاؤ؟ میں آپ سے ملاقات کر کے کچھ حقائق آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے ٹائم دیں، میں ملنے حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ بہت مہذب انداز میں بات کر رہا تھا۔ اوکے وہاب، کل کسی بھی وقت آ جاؤ۔ ایبک نے بات کر کے فون بند کر دیا۔ حویلی سے جاتے وقت نینا نے بھی اس سے بات کی تھی اور کسی اجنبی نوجوان کی آمد کا ذکر کیا تھا۔ وہ گاؤں آیا تو مصروفیات میں اس غیر اہم بات کو بھول بھال گیا۔ زیان کے سیل فون پہ اس کے سامنے ہی تو کال آئی تھی، اس نے سنے بغیر رابطہ ہی منقطع کر دیا تھا۔ بعد میں بہانے سے اٹھ گئی تھی۔ جانے یہ وہاب نامی شخص کون تھا اور کون سے حقائق اس کے علم میں لانا چاہ رہا تھا؟ زیان کو، انیسا چچی کو وہ کیسے جانتا تھا؟ فون سننے کے بعد وہ دوبارہ بوا کے پاس آ کر بیٹھا تو اس کا چہرہ سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ اس کے تاثرات سے رنم کو اندازہ ہوا کہ وہاب نے منصوبے کے پہلے حصے پہ عمل کر دیا ہے، کیونکہ زیان بھی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ بوا اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ رنم دل ہی دل میں استحسائیہ مسکرا رہی تھی۔ زیان کی کہانی کا بہت جلد دی اینڈ ہونے والا تھا۔ وہاب آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہاب اس کے لیے امداد غیبی تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اپنے منصوبے پہ عمل نہ کر سکتی تھی۔ بوا رحمت جو زیان کی تعریفیں کر کے رنم کا دل جلا رہی تھی، ان کا بھانڈا پھوٹنے والا تھا۔ ملک صاحب، مجھے یہ آپ کے دوست کی بیٹی کچھ خاص پسند نہیں آئی ہے۔ ملک جہانگیر کے گرد لحاف درست کرتے ہوئے افشاں بیگم نروٹے پن سے گویا ہوئی۔ کیوں؟ کیا ہوا ملکانی؟ کیوں پسند نہیں آئی؟ ملک جہانگیر موڈ میں تھے، اس لیے ان کی بات کا برا نہیں مانا۔ جب سے آئی ہے ایبک کو لے کر نکل جاتی ہے، کبھی کہتی ہے مجھے گاؤں دکھاؤ تو کبھی اسکول، ہر وقت اس کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ ایبک ایک بار بھی اس کے ساتھ زیان کو لے کر نہیں گیا۔ ارے اس کے دل میں انسانیت کا درد ہے، غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے وہ، تبھی تو گاؤں آئی ہے۔ ملک جہانگیر آسان سے بولے۔ آپ نہیں جانتے ملک صاحب، میں نے جو دیکھا اور محسوس کیا ہے، اس کی آنکھوں کا رنگ وہ نہیں ہے جو عام عورت کا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ایبک میں کچھ اور طرح کی دلچسپی لے رہی ہے۔ صرف ایک ملاقات میں ہی اتنی بے تکلف ہوئی کہ یہاں ہمارے گھر پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے آپ کے دوست کی بیٹی ہے، لیکن مجھے اس کے عادات و اطوار کچھ بھائے نہیں ہیں۔ ارے تمہارا وہم ہوگا یہ کہ وہ ایبک میں خاص دلچسپی لے رہی ہے، وہ شادی شدہ بیوی والا ہے۔ ملک جہانگیر چندہ ان کی بات کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ افشاں بیگم غصے سے ان کی طرف دیکھ کر رہ گئیں۔ کرتی ہوں میں ایبک سے بات،
चलता करे उसे यहाँ से। शहर में इंसानियत का दर्द जगाए। अपने तंग और छोटे छोटे कपड़े पहनकर अफशा बेगम ने पहली नजर में ही रनम को नापसंद कर दिया था। उसका जदीद स्टाइलिश पहनावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो शुक्र कर रही थी कि माज ने इनकार कर दिया था और ऐबिक के बाद खुद अहमद सियाल की बेटी बाहर चली गई थी। शुक्र है उनके दोनों बेटे बच गए थे, वरना मलिक जहांगीर को अपने दोस्त की बेटी बहुत पसंद थी। मलिक जहांगीर का खानदान रिवायात और पुरानी कदरों की पासदारी करने वाला खानदान था। नौजवान नस्ल जदीद कदीम कदरों का मुरक्कब थी। उन्हें खुला डुला माहौल और बेजा आजादी पसंद नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उनके यहाँ औरत को कमतर या बेजुबान मखलूक समझा जाता हो। जायज हद में हर तरह की आजादी दी गई थी, मगर बेबाकी को पसंद नहीं किया जाता था, और ये बेबाकी रनम में बदरजा उत्तम मौजूद थी। वो बगैर दुपट्टे के स्लीवलेस टॉप में ऐबिक के साथ घूमती फिरती, रात देर तक उसके पास बैठी रहती। उनके यहाँ की औरतें ऐसी नहीं थीं। खुद सियान शादी से पहले ऐबिक के साथ लिए दिए रहती। उन्होंने कभी उसे ऐबिक के साथ हंसते बोलते नहीं देखा था। वो रिवायती औरत के निस्वानी गुरूर से माला माल थी। खुद अफशा बेगम भी ऐसी थी, इसलिए रनम उन्हें एक आंख नहीं भाई थी। वहाब मलिक ऐबिक के सामने उनके ड्राइंग रूम में मौजूद था। उसके पास तकलीफ से इंकिशाफात का खजाना था। ज़ियान और मैं शुरू से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। एक दूसरे को देख देख कर जी रहे थे हम। अमीर खालू की मर्जी से हमारा रिश्ता तय हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था। ज़ियान के ग्रेजुएशन कर लेने के बाद हमारी शादी होनी थी, पर जरीना खाला को किसी सूरत हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। उन्हें शुरू से ही ज़ियान से चिढ़ थी, क्योंकि वो उनकी सौकन की बेटी थी। सारी उम्र उन्होंने ज़ियान से नफरत की। मेरी अम्मी को ज़ियान पसंद थी। मैं उसे इस नफरत भरे माहौल से निकालना चाहता था। बज़ाहिर खाला ने हंसी खुशी सब कबूल कर लिया था। अमीर खालू के मरते ही उन्होंने मेरी और ज़ियान की शादी करने से इनकार कर दिया। उन्हें खौफ था कि इस शादी की सूरत में ज़ियान को उसके बाप के तरके में हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खाला को साफ साफ कहा था कि मैं ज़ियान के साथ मजीद कोई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। खाला ने साजिश तैयार की और खालू का घर बेचकर गायब हो गईं। खुद उन्होंने ज़ियान को जबरदस्ती यहाँ पहुंचा दिया, मेरी मोहब्बत को कत्ल कर दिया। मुझे कुछ दिन कबल ही इत्तला मिली कि मेरी मोहब्बत तो किसी और की ज़ौजियत में है। वो अपनी खुशी से अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई है। जालिम दुनिया ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया है। ज़ियान कुछ दिन और वहाँ रुक जाती तो हम कोर्ट मैरिज करके अब तक एक हो जाते। वो मेरी मोहब्बत है। मैं कितनी मुश्किलात से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे लिए खुशी का पहलू ये है कि ज़ियान ने मेरी मोहब्बत को अब तक सीने से लगा कर रखा हुआ है। उसने मुझे बताया है कि उसने अपनी मोहब्बत, अपना वजूद अब तक किसी को नहीं सौंपा है। मैं इस एतमाद के सहारे यहाँ तक पहुंचा हूँ। आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। चाहें तो मुझे धक्के देकर, नामुराद करके, सलीलो ख्वार करके यहाँ से निकाल दें। चाहें तो मेरी मोहब्बत मेरी झोली में डालकर मुझे बामुराद कर दें। सब आप पे है मलिक ऐबिक। वो बात के इख्तिताम पे अचानक उसके पांव पे झुक गया और उसके दोनों पांव पकड़ लिए। मलिक ऐबिक भौंचका होकर उसे देख रहा था। उसने बमुश्किल अपने पांव उससे छुड़ाए। वहाब की अदाकारी बेहद गजब की और जानदार थी। धड़ धड़ सातों आसमान उसके सर पे गिरे थे। अपनी गुफ्तगू में वहाब ने जिस तरफ इशारा किया था, मलिक ऐबिक बखूबी उसकी तह तक पहुंच गया था। ज़ियान ने पहली रात ही आत्मतोष वाला ड्रामा करके ऐबिक को खुद से दूर रहने पे मजबूर कर दिया था। शादी से पहले ही वो उससे कतराई कतराई और गुरेज पर रहती, जैसे ये शादी उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती हो रही है। गोया उसका चुप चुप रहना, गुरेज पाई, किसी के करीब ना होना, सब कुछ वहाब की मोहब्बत की वजह से था। उसे वहाब से मिलने से पहले इस बात का इल्म नहीं था कि ज़ियान किन हालात में मलिक महल तक पहुंची है। गोया उसकी सौतेली माँ ने उसे और वहाब को दूर करने के लिए यहाँ भेजा था। जब वो शादी का कार्ड देने के लिए शहर अमीर अली के घर गए तो उनकी बेवा वो घर छोड़कर किसी नामालूम मुकाम पे रिहाइश अख्तियार कर चुकी थी। गोया वहाब अपनी बात में सच्चा था। ज़ियान के और उसके माबैन कैसे ताल्लुकात हैं, उसका इल्म उन दोनों के सिवा सिर्फ अल्लाह को था, मगर वहाब भी उनके ताल्लुकात की जाती नौयत से आगाह था। जाहिर है उसे बताने वाली ज़ियान थी, उसकी बीवी, उसके माँ बाप की मनचाही लाडली बहू।
من میں کسی اور کی چاہت کے دیپ جلائے دلہن بن کر ایبک کے گھر میں آئی تھی۔ جس طرح وہاب نے اسے ایک ایک بات سے آگاہ کر دیا تھا، ایسے زیان اسے بتا دیتی تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہ کرتا۔ وہاب اپنی محبت اور جذبوں میں سچا تھا، تبھی تو اس کے پاؤں میں جھک گیا تھا۔ اس کے آنسو مگرمچھ کے تو نہیں تھے، اس کا دل دکھا تھا، اس کی محبت چھن گئی تھی، اس کے ارمانوں کا خون ہوا تھا، اس لیے وہ مرد ہو کر بھی رو رہا تھا۔ دکھ، اذیت اور کرب کیا ہوتا ہے، کوئی اس وقت ایبک سے پوچھتا۔ وہاب کا ایک ایک جملہ اس کے ذہن پہ ہتھوڑے برسا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا اس کا وجود روح میں ڈھل گیا ہو اور اس کی روح کو کانٹوں پہ گھسیٹا جا رہا ہو۔ وہ اپنے ہمزاد کو مجسم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ سکتا تھا۔ اس کا ہمزاد تکلیف میں تھا، شدید تکلیف میں۔ وہ تکلیف میں بھی ہنس رہا تھا ایبک پہ۔ ایبک اس سے چھپ رہا تھا، چہرہ چھپا رہا تھا اور وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ملک ایبک، تم نے کتنا بڑا دھوکہ کھایا ہے۔ تم اس لڑکی کو دلہن بنا کر لائے ہو جو کسی اور کو پسند کرتی ہے، اور تم بھی تو اسے پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، جو وہاب کو چاہتی ہے۔ وہ اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ ملک ایبک کے چہرے پہ اذیت رقم تھی۔ وہ کوشش کے باوجود بھی وہاب سے ایک لفظ بھی نہ کہہ پایا تھا۔ اس نے جواب میں وہاب سے اتنا بھی نہیں کہا کہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو، تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی ہے کہ نہیں؟ وہاب اس کی مسلسل خاموشی سے اپنے من پسند نتائج اخذ کر چکا تھا۔ آپ بس مجھ پہ ایک احسان اور کرنا۔ وہاب نے التجائیہ انداز میں ایبک کی سمت دیکھا۔ ایبک نے شکست خوردہ آنکھیں اس پہ جما دی۔ میری آمد کی اطلاع کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ایبک پہلی بار بولا۔ زیان پاگل ہے، ایسا نہ ہو کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھے۔ وہاب کی طرف سے عجیب جواب موصول ہوا۔ مرد کبھی عورت پہ کھل کر اعتبار نہیں کرتا، خاص طور پہ اس عورت پہ جو اس کی بیوی بھی ہو۔ اپنی شریک حیات کے بارے میں جھوٹی سچی ذرا سی بات اسے بدگمان کر سکتی ہے، چاہے لمحہ بھر کے لیے ہی صحیح، وہ برگشتہ ضرور ہوتا ہے۔ تصدیق اور تحقیق کی ضرورت تو بعد میں پڑتی ہے۔ پہلا مرحلہ شک اور بدگمانی سے بچنے کا ہوتا ہے، اور وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے جس کا شوہر اس کی طرف سے لمحہ بھر کی بدگمانی کا بھی شکار نہ ہو۔ ایبک زیان سے محبت کرتا تھا۔ اسے نکاح کے بندھن میں باندھنے کے بعد ایبک نے بہت سے خواب بھی آنکھوں میں سجا لیے تھے، اور وہاب ان خوابوں کو کرچی کرچی کرنے چلا آیا تھا۔ آتم توش والا قصہ کھلنے کے بعد ایبک زیان کو سنبھلنے کا، اپنی محبت کو پہچاننے کا موقع اور وقت دے رہا تھا، تاکہ وہ اس کے جذبوں کی سچائی سے واقف ہو کر خود اپنی محبت کا اقرار کرے، اور اس کے بعد اس میں تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ اس کی خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ملک محل کو اپنا گھر تسلیم کر لیا تھا۔ بابا جان اور امی اس سے خوش تھے، خاص طور پہ بابا جان اسے بہت پیار کرتے تھے، تو افشاں بیگم واری صدقے جاتی۔ رہ گیا ماس تو وہ زیان کا دوست تھا۔ زیان نے سب سچائیوں کو تسلیم کر لیا تھا۔ ماضی کی تلخیوں اور کڑواہٹ کو فراموش کر کے وہ حال میں جینا شروع کر چکی تھی۔ ایبک صرف اس کی انا کی شکست کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ زیان کو اس کا رویہ ہرٹ کرنے لگا ہے۔ وہ اسے شکوہ گناہ نگاہوں سے دیکھتی ہے، بولتی کچھ نہیں ہے۔ صرف ایک بار اسے بول دے کہ ایبک، میں تمہاری محبت پہ ایمان لے آئی ہوں۔ ایبک کو محسوس ہو رہا تھا اس کا انتظار زیادہ طول نہیں پکڑے گا۔ زیان کی توانائی اور حوصلہ کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ جہاں وہ تھک کر گر پڑتی، ایبک اسے اٹھا کر سینے میں چھپا لیتا۔ اس کا انتظار جوں کا توں تھا کہ اب وہاب اس کی جنت کو دوزخ بنانے چلا آیا تھا۔ وہ اس کی جنت میں آگ لگانے آیا تھا اور اپنا کام مکمل کر کے گیا۔ ملک ایبک کسی کو بتائے بغیر شہر آ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی شکست خوردگی کا تماشا دیکھے۔ اسے اپنے آپ کو خود ہی سنبھالنا تھا، حوصلہ دینا تھا، اپنے آنسو خود صاف کرنے تھے۔ ہا زیان، میں ہار کر بھی جیت گیا ہوں۔ تم یہاں آ کر یہ سمجھتی تھی کہ مجھ سے محفوظ ہو گئی ہو؟ یہ تمہاری بھول تھی۔ اب تم ایبک کی طرف سے طلاق نامے کا انتظار کرو۔ وہ فون پہ بات کرتے ہوئے اونچی آواز میں قہقہے لگا رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ایبک محبت کرتے ہیں مجھ سے، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا بہت جلد ہونے والا ہے، اور جب تمہیں طلاق مل جائے
तो सीधी मेरे पास चली आना, मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। वैसे मैं मलिक ऐबिक के पास आया था, तुम्हारे ड्राइंग रूम में तुम्हारे शौहर की मेजबानी से मुस्तफीद होकर गया हूँ, वो उसे तरंग में आकर बता रहा था। वहाब, तुमने ये सब अच्छा नहीं किया है, ऐबिक समेत कोई भी तुम्हारी बात का एतबार नहीं करेगा। तुम झूठ बोलते हो, बकवास करते हो। वो मुसलसल उसे झुठला रही थी। मेरा तो फायदा ही फायदा है, एक तरफ से पैसे मिले हैं तो दूसरी तरफ से तुम मिली हो। हा 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 हा। कामयाबी के नशे में सरशार वहाब ने एक और अहम बात का इंकिशाफ किया। किसने दिए हैं पैसे तुम्हें? वो हिज़यानी अंदाज में बोली। उसी ने जो आजकल ऐबिक के पीछे पागल है। वो उसी अंदाज में बोला तो ज़ियान के जहन में तारीकी मानिंद एक नाम चमका। ज़ियान की तरफ से मुसलसल खामोशी पे वहाब को महसूस हुआ जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ज़ियान फोन बंद कर चुकी थी, अब वो रिसीव करने वाली नहीं थी। ज़ियान ने उसी टाइम माज से राब्ता किया। माज हमेशा उसे अच्छे मशवरे देता था। बेल जा रही थी पर वो फोन नहीं उठा रहा था। ज़ियान ने मायूसी से हाथ में पकड़े सेल फोन को देखा। वो एक बार फिर माज का नंबर डायल करने जा रही थी कि अचानक उससे फोन गैलरी खुल गई। उसमें वहाब की इस कॉल की रिकॉर्डिंग मौजूद थी जो वहाब ने उसे अभी अभी की थी। वहाब की ये कॉल उसने किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत रिकॉर्ड नहीं की थी, बस इत्तेफाकन उसने कर ली थी। अब वो ये रिकॉर्डिंग माज को सुनवाना चाह रही थी पर वो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था। ज़ियान ने गैर इरादी तौर पे मलिक ऐबिक को कॉल की पर उसने भी रिसीव नहीं की। माज स्काइप पे ऑनलाइन था। उसने ज़ियान की कॉल की जाने वाली रिकॉर्डिंग सुन ली थी। हकीकी मायनों में आज वो परेशान हुआ था। वहाब ने जब उसे पहली बार कॉल की थी तो तब ही ज़ियान ने उसे शरीके राज कर लिया था। वो उसकी गुज़िश्ता जिंदगी से वाकिफ था। भाभी, भाई कहाँ हैं? उसने परेशानी छुपाते हुए दरियाफ्त किया। वो कल बताए बगैर अचानक शहर चले गए हैं। मैंने कॉल की, वो भी नहीं उठाई। आप अब उन्हें कॉल मत करना और वहाब की कोई कॉल आए तो उसे रिकॉर्ड कर लेना, लेकिन उसे एहसास ना होने पाए। और आप रनम स्याल की तरफ से मोहतात रहें। आप ऐसा करें, जाकर अरसलान चचा को ये सब बता दें, फोन रिकॉर्डिंग भी सुनवा दें और मेरे साथ राब्ते में रहें। वो जल्दी जल्दी बोल रहा था। ज़ियान हर बात पे सादतमंदी से सर हिला रही थी। माज खुद बेहद परेशान था मगर ज़ियान के सामने नॉर्मल पोज कर रहा था। तर्क मोहब्बत कर बैठे हम, ज़ब्त मोहब्बत और भी है। एक कयामत बीत चुकी है, एक कयामत और भी है। हमने उसके दर्द से अपने सांस का रिश्ता जोड़ लिया, वरना शहर में जिंदा रहने की एक सूरत और भी है। डूबता सूरज देखकर खुश हो रहना किसको रास आया है। दिन का दुख सह जाने वालों, रात की वहशत और भी है। मेरी भीगी पलकों पे जब उसने दोनों हाथ रखे, फिर ये भेद खुला, इन अश्कों की कीमत और भी है। उसे गंवा के मोहसिन उसके दर्द का कर्ज चुकाना है। एक असियत मांद पड़ी है, एक असियत और भी है। दूसरे दिन का सूरज भी ढल चुका था। ऐबिक कमरा बंद किए पड़ा था। उसका सेल फोन बज बजकर खामोश हो चुका था। वो खुद में इतनी हिम्मत नहीं पा रहा था कि किसी से बात करे। उसने सेल फोन लेकर कॉल रिकॉर्ड चेक किया। सबसे आखिरी कॉल ज़ियान की थी और 2 दिन में उसकी ये वाहिद कॉल थी। बाकी 120 कॉल्स रनम स्याल की थी। उसका इनबॉक्स रनम के पैगामात से भरा हुआ था। ऐबिक, आप मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? प्लीज मुझे अपनी खैरियत बता दो, मैं बहुत परेशान हूँ। रनम स्याल की तरफ से मिलने वाला ये मैसेज चंद मिनट पहले का था। फिर रनम स्याल कॉलिंग के अल्फाज चकमगाए तो उसने गैर इरादी तौर पे कॉल रिसीव कर ली। लाशऊरी तौर पे वो अपना दर्द बांटना चाह रहा था। रनम तो जैसे दर्द का दरमा बनकर आई थी। ऐबिक सब कुछ बताता जा रहा था। रनम स्याल यही तो चाहती थी कि वो बोले और खूब खुलकर बोले। जब वो दिल की भड़ास निकाल ले, फिर रनम स्याल उसके दुखते दिल पे अपनी हमदर्दी के फाये रखे, उसे एहसास दिलाए कि वो उसके लिए बहुत अहम है। वो फिर खुलकर जज्बात का इजहार करे।
ایک انسان زندگی میں شادی ایک بار کرتا ہے اور یہ کام اسے سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی طرح انسان ہاتھ ملتا ہے۔ آپ کے رشتے کی اب نارملٹی میں نے چند دن میں ہی فیل کر لی ہے، اور آپ خود اس چھوٹی سی بات کو بھی نہ سمجھ سکے کہ زیان کے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے مارے باندھے شادی تو کر لی ہے، مگر تمام عمر اس رشتے کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اس کے دل میں آپ سے پہلے ہی کوئی اور بستا ہے، وہ اسے دل سے کبھی نہیں نکالے گی، یعنی دوہری زندگی گزارتی رہے گی۔ رنم سیال کی باتیں بجائے اسے تسلی دینے کے اور بھی پریشان کر رہی تھیں، لیکن یہ بات تو طے شدہ تھی کہ وہ اس کے اس طرح یہاں آنے پر پریشان تھی۔ ڈھیروں مسڈ کالز اس بات کا ثبوت تھی، جبکہ زیان نے صرف ایک کال کی تھی۔ ان باکس میں کوئی پیغام نہیں تھا اس کا۔ مجھے گھر جا کر زیان سے اس معاملے پہ بات کرنی چاہیے۔ میں یہاں کیا اکیلا اپنی ہی آگ میں جل رہا ہوں؟ مجھے بات کرنی چاہیے، سب صاف کرنا چاہیے۔ عقل نے اسے راستہ دکھایا تھا۔ اس نے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے اور تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے مطلوبہ وقت سے آدھے گھنٹے پہلے ہی حویلی پہنچ گیا تھا۔ سچ شکر کہ کسی سے اس کا سامنا نہیں ہوا، ورنہ اس کا چہرہ بہت کچھ بتانے کے لیے کافی تھا۔ وہ زیان کو ڈھونڈتا سٹنگ روم میں آیا۔ وہاں زیان تو نہیں، البتہ رنم سیال بیٹھی کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ ایبک، آپ آ گئے؟ تھینکس گاڈ، میں بہت اپسٹ رہی ہوں، مجھے انفارم تو کر دیتے۔ اس نے ایبک کو دیکھ کر فون بند کر دیا تھا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ اپنائیت تھی۔ مجھے اچانک جانا پڑ گیا تھا، اس نے سرسری انداز میں وضاحت کی۔ مجھے پتا ہے آپ بہت اپسٹ ہو، لیکن ڈونٹ وری، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اکیلے نہیں ہو۔ بلا کی بے تکلفی تھی اس کے لہجے میں۔ ایبک آپ سے تم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی پریشانی میں رنم کی بے تکلفی نظر انداز کر دی تھی۔ میں جا رہا ہوں بیڈ روم میں، آپ انجوائے کریں، امی جان کے پاس بیٹھیں۔ ایبک لمبے لمبے ڈگ بھرتا اوپر آ گیا۔ سیان بیڈ روم میں موجود تھی۔ ایبک اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی طوفان آنے والا ہے۔ وہ بے پناہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ سیان، بیٹھو، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے پانی پیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ زیان سمجھ گئی تھی کہ اس نے کیا بات کرنی ہے۔ مجھے معلوم ہے میرا آپ کے ساتھ شادی کا فیصلہ غلط ہے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ رشتہ طے کرتے وقت آپ کی مرضی معلوم نہیں کی گئی، یہ بڑی غلطی تھی، مگر نہ جانے رشتہ ہونے سے لے کر شادی کے درمیانی عرصے تک میں یہی سمجھتا رہا کہ آپ مجھے پسند کرتی ہیں، ورنہ پہلے میں نے سوچ رکھا تھا کہ آپ کو سوچنے کا ٹائم دوں گا، شادی لیٹ کروں گا تاکہ آپ ذہنی اور جذباتی طور پر آمادہ ہو جائیں، لیکن وہ میری غلطی تھی۔ میں مانتا ہوں اور شادی کے دن ہی میں نے آپ کا رویہ محسوس کر لیا تھا۔ میں آپ کے کہے بغیر جان گیا۔ آپ کو کم سے کم مجھے بتانا تو چاہیے تھا کہ شادی میں آپ کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ آپ کسی اور کے ساتھ وابستہ رہی، کچھ دن پہلے تک ہرگز مجھے علم نہیں تھا۔ آپ صرف ایک بار مجھے بتا دیتی تو میں آپ کو آپ کے گھر واپس بھجوا دیتا، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ وہاب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سیان بڑے تحمل سے اس کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ایک ایک فقرہ سن رہی تھی۔ آخر میں اس سے رہا نہیں گیا، وہ بول ہی پڑی۔ آپ میرے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور میں اپنے گھر میں ہی ہوں، مجھے اور کہیں نہیں جانا۔ مجھے کیا کرنا ہے میں جانتی ہوں۔ میں کوئی مٹی کا کھلونا نہیں ہوں جسے آپ اپنی مرضی کا روپ دینے پہ تل گئے ہیں۔ میری ایک اپنی شخصیت ہے، اپنا نام ہے، میں اپنے فیصلے خود کرتی ہوں۔ کون میرا انتظار کر رہا ہے، کون نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے اپنی ذات سے غرض ہے، بس۔ باقی دنیا کا ٹھیکہ میرے ذمہ نہیں ہے۔ وہ بری طرح بفری ہوئی تھی۔ ایبک جو یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہاں روتی دھوتی صفائیاں دیتی زیان ملے گی، اس کی جگہ آگ بگولا بنی حسینہ سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی حسینہ ایٹم بم سے۔ میں تمہارے اور وہاب کے راستے سے ہٹ جاؤں گا، بڑی خوشی سے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میں کسی وہاب کو نہیں جانتی۔ ایک وہاب تھا، روبینہ آنٹی کا بیٹا، لیکن مجھے کبھی بھی اس سے دلچسپی نہیں رہی اور نہ ہے۔ آپ چاہیں تو بوا اور زرینہ آنٹی سے تصدیق کر سکتے ہیں، وہ آپ کو سب کچھ بتائیں گی، لیکن خدارا مجھے میری نظروں میں مت گرائیں۔ میں نے صاف ستھری لائف گزاری ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، سر اٹھا کر،
اور میرا یہ اٹھا سر کوئی نہیں جھکا سکتا. ایک چھوڑ 10 وہاب آ جائیں. آپ کو ہیرو بننے کا شوق ہے تو شوق سے فضول قربانیاں دیں، لیکن مجھے کسی کے ساتھ انوالو مت کریں. سیان کا غصہ بولتے بولتے کافی کم ہو گیا تھا. ایبک نے مکمل توجہ کے ساتھ اسے گرجتے برستے دیکھا. یہ انداز محبت میں چوٹ کھائی ہوئی زبردستی شادی کی جانے والی لڑکی کا تو نہیں تھا. یہ تو اپنی انا اور عزت نفس کو بچانے والی، عزیز رکھنے والی کا تھا، جس کے لیے اس کا پندار اور نسوانی غرور سب سے بڑھ کر تھا. اس کے بعد ایبک کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا. زیان نے آنن فانن بوا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا. اس کی ایک ہی رٹ تھی، مجھے کچھ دن کے لیے بوا کے ساتھ جانا ہے. انیسا اسے بوا کے ساتھ بھیجنے کے حق میں نہیں تھی. پہلے ہی وہ اس گھر سے بہت دکھ اٹھا چکی تھی. انیسا وہاب کی طرف سے بھی ڈری ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر بوا اسے ساتھ نہیں لے جانا چاہ رہی تھی. تم اب شادی شدہ شوہر والی ہو، اپنے گھر میں رہو ہنسی خوشی. انہوں نے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی تھی. بوا میں تو صرف کچھ دن کے لیے آپ کے ساتھ جا کر رہنا چاہ رہی تھی. وہ نروٹھے پن سے گویا ہوئی. بوا کو بہت جلدی ہم یہاں لے آئیں گے. کیوں بوا؟ انیسا نے تائید چاہنے والے انداز میں ان کی طرف دیکھا. میں چھوٹی دلہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی نا، اور زیان بھی بہت پیاری ہے مجھے. میں مہینے 2 مہینے میں ملنے آ جایا کروں گی. ناراض مت ہونا. زیان کو بوا کی وفاداری پہ پیار آ گیا. کون کسی کے ساتھ اتنا مخلص ہو سکتا تھا جتنی بوا ان کے خاندان کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے بوا، جیسی آپ کی مرضی، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور باقی زندگی آرام سے گزاریں. میں بہت خوش پاش ہوں وہاں سب کے ساتھ. بوا نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی. بوا، میں کچھ دن کے بعد آؤں گی آپ سے ملنے. ہاں، اپنے شوہر کے ساتھ آنا. چاہتے چاہتے انہوں نے پھر نصیحت کی تو زیان بے بس سی ہنسی ہنس دی. زیان نے براہ راست ملک جہانگیر سے بات کی. وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہی تھی. داخلے کی آخری تاریخ میں چند روز ہی باقی تھے. ملک جہانگیر نے اسے بخوشی اجازت دے دی تھی، لیکن افشاں بیگم کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا. ایبک شہر میں تھا. رنم بھی اس کے ساتھ چلی گئی تھی. وہ دعا کر رہی تھیں کہ اب وہ ان کے گھر واپس نہ آئے، لیکن حیرت انگیز طور پر خلاف توقع وہ ایبک کے ساتھ تیسرے دن ہی لوٹ آئی. وہ سارا دن ایبک کے ساتھ مصروف رہتی. وہ یہاں ایک چھوٹا سا اسپتال بنوانا چاہ رہی تھی. ملک ایبک نے اسپتال کے لیے اسے مفت زمین اپنے پاس سے دی تھی. اب وہ دونوں دن رات اسی میں لگے ہوئے تھے، جبکہ زیان یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے پر تل گئی تھی. ملک ارسلان ایڈمیشن فارم لے کر جمع بھی کروا آئے تھے، کیونکہ ایبک ان دنوں بہت مصروف تھا. ایبک کو تو زیان کی سرگرمیوں کی فکر ہی نہیں تھی. ادھر وہاب نے بھی کچھ دنوں سے چپ سادھ رکھی تھی. اس نے رنم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ترنگ میں اسے زیان کے سامنے کیا کچھ اگل دیا ہے، ورنہ اپنے وعدے کے مطابق وہ باقی پیسے اسے ہرگز نہ دیتی. جب ایبک طلاق نامہ سائن کر کے زیان کے حوالے کر دیتا تو رنم اسے باقی پیسے بھی دے دیتی. وہاب اس کی جذباتی کمزوری سے خوب فائدہ اٹھا رہا تھا، لیکن وہ اب چڑھنے لگی تھی. وہاب کے ساتھ ملک ایبک کی ملاقات کو اتنے دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اس ملاقات کے ویسے نتائج سامنے نہیں آئے تھے جیسے وہ توقع کر رہی تھی. اس نے اسپتال کا نقشہ بھی منظور کروا لیا تھا. ایبک کے ساتھ باہر دھوپ میں گھوم گھوم کر اس کی سرخ و سفید رنگت چھلسنے لگی تھی. اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کے شوق میں وہ اس کے ساتھ گھنٹوں دھوپ میں جلتی. وہ روز اسکول کی تعمیر کا جائزہ لینے آتا، ٹھیکیدار اور مستریوں کے ساتھ مغز ماری کرتا، پھر وہ انڈسٹریل ہوم کا بھی چکر لگاتا. کبھی تعمیراتی سامان آ رہا ہے تو وہ بھاگ بھاگ کر ادھر جا رہا ہے، کوئی چیز کم پڑ گئی ہے تو وہ بھی اس کی درد سری. رنم سیال تو مرجھا کر رہ گئی تھی. اس تگ و دو کا پھل یا صلہ اسے ابھی تک ملا نہیں تھا، کیونکہ وہ ایبک تک نہ تو حال دل پہنچا پائی تھی اور نہ ہی اس کے منصوبے کے مطابق اس نے زیان کو طلاق دی تھی. اگرچہ دونوں میں تعلقات سرد مہری کا شکار تھے، کیونکہ ایبک کے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات اس کے سوال کے جواب میں نکل ہی جاتی تھی جس سے وہ واقف ہونے کے چکر میں مری جاتی. وہ بس اس کے ساتھ ہوتا تو ہر ٹائم اپنے پروجیکٹس کی باتیں کرتا. جیتی جاگتی رنم گویا اسے نظر ہی نہ آتی تھی. زیان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا. اس کی رہائش یونیورسٹی ہاسٹل میں ہی تھی. زیان جا رہی تھی.
अफशा बेगम बुरी तरह तपी हुई थी। वो दंदनाती हुई गुस्से में अनीसा के पास आईं। उन्होंने गालिबन पहली बार अफशा भाभी को इस तरह गुस्से में देखा था। भाभी क्या बात है, क्या हुआ है? उन्होंने हौलते हुए उनकी तरफ देखा। होना क्या है, मेरे बेटे को सोशल वर्क से फुर्सत नहीं और जियान घर से ही जा रही है। किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, सब आंखें बंद करके बैठे हैं। और वो जो मुई रनम मेरे घर में डेरा डालकर बैठ गई है, कोई परवाह नहीं किसी को। अरे मेरा घर उजड़ रहा है। अल्लाह न करे भाभी कि आपका घर उजड़े। आप बैठें, मैं पानी देती हूँ आपको। अनीसा ने हाथ का दबाव डालकर उन्हें पास पड़े सोफे पे बिठा दिया। पानी पीकर उनके हवास थोड़े बहाल हुए। जब से रनम यहाँ आई है, मेरे घर का सुकून गारत हो गया है। मलिक साहब से कुछ कहती हूँ तो वो मेरी बात को मजाक में उड़ा देते हैं। एबिक सारा दिन उस पर कटी लोमड़ी के साथ गायब रहता है और जियान उसे पूछती ही नहीं। पर कटी लोमड़ी की इस्तिलाह पे अनीसा को बेख्तियार हंसी आ गई। वो उसके लिए मैदान खुला छोड़कर खुद भाग रही है यूनिवर्सिटी। आ जाए मास, उससे बात करती हूँ। वही मेरा दुख समझता है, बाकी सब अंधे गूंगे और बहरे बने हुए हैं। अफशा बेगम एक बार फिर इश्तियाल में आ रही थी। भाभी, सियान अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती है, बाकी बातें परेशान कुन हैं। आप एबिक से खुद बात करें या मैं अरसलान साहब से कहूंगी। अनीसा को जियान ने यही बताया था कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती है, बाकी उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। अनीसा ने इसी हवाले से बात की थी, बाकी किस्से का उन्हें इल्म ही नहीं था। अफशा बेगम जूं जूं बताती जा रही थी, तू उनकी फिक्र बढ़ती जा रही थी। सियान ने इन तमाम बातों की उन्हें हवा भी नहीं लगने दी थी। उन्होंने अपने तय फर्ज कर लिया था कि वहाब वाला किस्सा भी दफन हो चुका है। सियान किस अजाब से गुजर रही है, उसका अहवाल उसके चेहरे और आंखों में रकम नहीं था। मुझे रनम सियाल को अपने घर से दफान करना है। नौकरानियां तक उसके करतूत से वाकिफ हो गई हैं। आंखों आंखों में मेरे बच्चे को खाना चाहती है। रनम सियाल महबियत से एबिक को तकती थी, जिसे अफशा बेगम ने आंखों आंखों में खाने से तशबीह दी थी। सियान से कहो एबिक को ढीला मत छोड़े। अनीसा सर हिला कर रह गई। साथ वाले रूम में मौजूद सियान उन दोनों की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुन चुकी थी। एबिक को तो बस उस पे फर्दे जुर्म आयद करनी थी, उसके बाद उसकी बला से वो जो चाहे करती फिरे। मलिक अरसलान ने यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवा दिया था। वो तैयारी मुकम्मल करके गाड़ी में बैठ रही थी। इधर उसकी गाड़ी गेट से बाहर निकली, उधर एबिक की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई। एबिक उसे देख चुका था। एबिक के साथ बैठी रनम सियाल को भी सियान ने जी भर कर देखा था। किस इस्तेहकाक और धड़ल्ले से वो उसके साथ बैठी हुई थी। सियान की आंखें भीगने लगी थी। उसे चाहने के बावजूद पीछे मुड़कर नहीं देखा था। एबिक के साथ एक घर में एक छत तले रहते हुए इस दर्द को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल था जो आजकल वो सह रही थी। रनम सियाल की निगाहें वालेहाना एबिक का तवाफ करती। वो सुबह से शाम तक बाहर उसके साथ रहती, घर आकर भी वो एबिक के साथ लगी रहती। इधर वहाब ने उसे तलाक की खुशखबरी सुनाई थी। मास और वो दोनों किसी नतीजे पे पहुंचने के इंतजार में थे। आजकल मास के साथ भी उसका राब्ता कम कम था। गाड़ी रुकते ही मलिक एबिक लंबे लंबे डग भरता अफशा बेगम की तरफ आया। उससे जियान को गाड़ी में ड्राइवर के साथ जाते देखा था। ऐसे तो वो कहीं भी नहीं जाती थी, हमेशा घर के अफराद में से कोई न कोई उसके साथ होता। अम्मी जान, जियान कहाँ गई हैं? उसके लहजे में बेकरारी थी। बीवी तुम्हारी है वो और पूछ मुझसे रहे हो? वैसे आज उसका ख्याल कैसे आ गया है तुम्हें? तुम सोशल वर्क करो, इंसानियत के दर्द बांटो और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए। अफशा बेगम ने अपनी तोपों का रुख सीधे सीधे उसकी तरफ किया तो वो बौखला सा गया। अपने घर की खबर लो, तुम्हें होश हो तब ना। उसके पीछे आती रनम पे उन्होंने तिरछी निगाह डाली और मुड़कर चलती बनी। एबिक बेबसी से देख रहा था। रनम सियाल ने उसके कंधे पे अपना हाथ रखा। तुम्हारी वाइफ तुम्हें बताए बगैर चली गई? दैट्स अमेजिंग, दिस इज नॉट फेयर। उसके लहजे में मसनूई तासुफ था, जबकि अंदर से उसका दिल बलियों उछल रहा था। एबिक ने अपने कंधे पे रखे उसके हाथ को हटा दिया। एक सानिये के लिए वो शर्मिंदा हुई, फिर नॉर्मल हो गई। एबिक, चलो शहर चलें, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। रात मैं भी पापा के पास रुकूंगी, कल आ जाएंगे। मैं नहीं जा सकता, बिजी हूँ, एबिक ने कनपटी मसलते हुए कहा। उसके सर में दर्द हो रहा था। ओके, तुम रेस्ट करो,
اس نے فراخ دلی سے کہا۔ وہ ریسٹ کرنے کے لیے لیٹا تھا کہ شاید لمحہ بلمحہ بڑھتے سر درد سے نجات مل جائے، مگر درد اور سوچیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ زیان نے اسے بتائے بغیر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ کم از کم وہ اسے بتاتی تو صحیح، وہ خود اسے ساتھ لے جاتا، ایڈمیشن کرواتا۔ وہ ضدی اور خود سے لڑکی اس کی مانتی کہاں تھی؟ اوپر سے امی جان نے بھی اس پہ چڑھائی کر دی تھی۔ ایبک کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ کچھ منٹ کے لیے اس کی آنکھ لگی تھی کہ باہر سے آتی تیز تیز آوازوں سے کھل گئی۔ وہ اٹھ کر ٹیرس کی طرف آیا اور نیچے آواز کے مرکز کی طرف دیکھا۔ وہاں ماز موجود تھا، حسب معمول شور مچاتا، ہنستا مسکراتا۔ وہ امی جان اور بابا سے مل رہا تھا۔ پاس ہی بیگز اور سوٹ کیس پڑے تھے۔ وہ یقیناً ابھی ابھی آیا تھا۔ ایبک نیچے اتر آیا۔ تم نے اپنے آنے کی اطلاع ہی نہیں دی، میں خود ایئرپورٹ پہ ریسیو کرتا تمہیں، اس سے گلے ملتے ایبک نے شکوہ کیا۔ سنا ہے لوگ آج کل اپنے مہمان کے ساتھ بہت بزی ہیں، اس لیے میں نے سوچا آپ کو اپنے مہمان کی ناز برداری میں مگن رہنے دوں۔ ماز نے انتہائی لطیف انداز میں اس پہ چوٹ کی۔ ایبک کچھ بول ہی نہ پایا۔ پہلے امی جان اور اب یہ ماز امی جان کو بازو کے گھیرے میں لیے آگے کی طرف جا رہا تھا جب اچانک ایک کمرے سے رنم برآمد ہوئی۔ ماز افشاں بیگم کے کندھے پہ رکھا ہاتھ ہٹاتا بڑے پرجوش انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ اوہ مس نینا، یہ آپ ہیں؟ میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ اتنی زیادہ چینج ہو گئی ہیں، قمیض شلوار سے ٹاپ اور ٹراؤزر پہ آ گئی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ترقی کی ہے آپ نے، دوپٹہ بھی غائب کر دیا ہے۔ رنم اس کے پے در پے جملوں سے بوکھلائی جا رہی تھی۔ ماس، یہ نینا نہیں، رنم سیال ہیں، ابو کے دوست احمد انکل کی بیٹی۔ ایبک نے ماس کو ٹوکتے ہوئے اس کا تعارف کروایا تو رنم کی جان میں جان آئی۔ کیوں مذاق کر رہے ہیں آپ؟ یہ نینا ہیں، مس نینا۔ لباس بدلنے سے شخصیت بدل نہیں جاتی۔ پے در پے حملوں سے رنم کا اعتماد خوف بن کر ڈھہ گیا تھا۔ نینا کہہ کر مخاطب کیے جانے پہ ماس نے اس کا رکنا اور چونکنا واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ ماس سے وہ ویسے بھی خائف رہتی تھی۔ وہ رنگ میں بھنگ ڈالنے پھر آ پہنچا تھا۔ ملک ایبک چھوٹے بھائی کو رنم سیال کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ماس کو دیکھ کر رنم کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ مستقل طور پہ واپس آ گیا تھا۔ رات کے کھانے کے لیے نوکرانی اسے بلانے آئی تو رنم نے بھوک نہ ہونے کا عذر کر کے دروازہ بند کر لیا۔ ماس کھانے کے بعد دیر تک ایبک کے پاس بیٹھا رہا۔ زیان نے یونیورسٹی میں ایبک کو بتائے بغیر ایڈمیشن لیا تھا۔ اس کے اس اقدام سے ماس کو اس کی بے وقوفی پہ تاؤ آ گیا تھا۔ ماس زیان اور ایبک کی وجہ سے بغیر بتائے اچانک واپس آیا تھا۔ اس معاملے میں خود کو جان کر بھی مزید لا علم رکھنا حماقت کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے براہ راست بھائی سے اس موضوع پہ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماس نے سب سے پہلے اسے وہاب کی کال ریکارڈنگ سنوائی۔ سنتے سنتے ایبک کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ یہ تم تک کیسے پہنچی؟ زیان بھابی کی مہربانی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے۔ میں بابا جان کے ساتھ احمد انکل کے گھر گیا تو وہاں ان کی بیٹی کے فوٹوگرافز دیکھ کر چونک گیا۔ ملک محل میں آ کر میں نے اشاروں سے جب نینا سے کسی لڑکی کی مشابہت کا ذکر کیا تو وہ چونک گئی۔ میں نے بہت سے موقع پہ اس کی گھبراہٹ نوٹ کی۔ میں نے اسے انیزہ چچی اور ارسلان چچا کی باتیں چھپ چھپ کر سنتے دیکھا۔ زیان بھابی کے لیے اس کی نفرت نوٹ کی، پھر اس کی پراسرار گمشدگی اور وہاب کا ٹپکنا، احمد انکل کی بیٹی کا حویلی میں نزول، ایک ہی سلسلے کی کڑیاں نہیں ہیں۔ وہ تائید چاہ رہا تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی جان، کامن سینس کی بات ہے، کوئی آپ کو اور بھابی کو کیوں الگ کروانا چاہ رہا ہے؟ کس نے وہاب کو پیسے دیے ہیں؟ وعدے پہ؟ نینا اور رنم کا راز کیا ہے؟ اس سے کون پردہ اٹھا سکتا ہے؟ میں ان سب سوالوں کے جواب جان کر رہوں گا۔ تم کیا کرو گے؟ میں احمد انکل کے پاس جاؤں گا، ان سے پوچھوں گا اور آپ نے بھابی کو کیوں جانے دیا؟ آپ ان کی طرف سے اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ وہ پھر سے زیان کے ایڈمیشن والے واقعے کی طرف آ گیا تھا۔ ماس، وہاب نامی یہ شخص یہاں مجھ سے بھی ملنے آیا تھا۔ اس نے زیان کے ماضی کے حوالے سے بہت سی باتیں کی۔ وقتی طور پہ میں تھوڑی دیر کے لیے منفی انداز میں سوچنے لگا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کوئی منفی قدم نہیں اٹھایا۔ بھائی جان، ہر رشتہ اعتبار مانگتا ہے۔ جب اعتماد اور اعتبار دم توڑ جائے تو رشتہ بھی دم توڑ جاتا ہے۔
इंसान दिल में ही रिश्तों का कब्रिस्तान बना लेता है। सियान भाभी ने अपने फादर के घर सौतेली माँ के साथ बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजारी है। उनकी छोटी छोटी खुशियां और ख्वाहिशात थीं जो बावजूद कोशिश के भी पूरी ना हो सकी। लाशऊर में दबी ला हासिल तमन्नाओं ने उन्हें अजियत परस्त बना डाला। वो तल्ख होती गईं। उनके दिल में बहुत सी गलत फहमियां थीं जो यहाँ आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गईं। भाभी बहुत सूझबूझ और हसास हैं। आपको अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं करनी चाहिए थी। सियान भाभी और मैं एक दूसरे के दोस्त हैं। वो एक करीबी दोस्त की तरह मुझसे सब कुछ शेयर करती हैं। उनकी नजर में मैंने ये एतबार मेहनत से कायम किया है, वरना वो उन लोगों में से हैं जो आसानी से अपनी जात के अंदर किसी को झांकने तक नहीं देते। इस लिहाज से मैं खुद को खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ। वाकई मास, तुम खुशकिस्मत हो। मैं उसके साथ इतने करीबी रिश्ते में मुंसलिक होते हुए भी वो कुछ ना जान सका जो मुझे जानने का हक था। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो एहसास ज़िया में घिरा हुआ था। भाईजान, वो खोने के एहसास से डरती हैं। माज ने बहुत गहरी बात की। माज, इस तरह के हालात में कोई भी मर्द बदगुमानी का शिकार हो सकता है। मैं इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हूँ, आम सा आदमी हूँ। मैंने जब उससे बात की तो वो मुझे वजाहत दे सकती थी, सब कुछ क्लियर कर सकती थी। भाईजान, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ वजाहत की क्या जरूरत। वो समझती हैं कि चूंकि वो आपसे मोहब्बत करती हैं इसलिए उन्हें किसी वजाहत या सफाई की जरूरत नहीं। एबिक के लिए ये इंकिशाफ हैरान कुन था कि वो उसे मोहब्बत करती है। उसने अपने किसी अमल से आज तक इजहार नहीं किया था कि वो उसके लिए दिल में नरम गोशा रखती है। कितनी गहरी थी वो। और एबिक यही समझता रहा कि ज़ियान ने बहालत मजबूरी उसके साथ शादी की है। आप मोहतरमा रनम साहबा का बोरिया बिस्तर खोल करें। मैं अपनी भाभी को उदास या मायूस नहीं देख सकता। आप वहां पे थोड़ा काम करें, बहुत सी बातें उगलवा सकते हैं उससे। माज ने मशवरा दिया। हाँ ठीक है, मैं जरा बाबा जान के पास जा रहा हूँ, उनके इल्म में ये बातें लाना जरूरी है। एबिक ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खूबसूरत ख्यालों की रोह में बहता हुआ बहुत दूर तक जा चुका था। ये एहसास ही कैसा खुशकुन और जां फिजा था कि ज़ियान उससे मोहब्बत करती है। तुम्हें अहमद के पास जाने या पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रनम जब गांव देखने के बहाने दूसरी बार मलिक महल में आई तो अहमद ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने मुझे सब बताकर पेश की माजरत कर ली थी। रनम जिद में अपनी बात ना माने जाने पे घर से निकली थी। एक इत्तेफाक के तहत वो होटल में अरसलान और अनीसा से टकराई। वो उसे अपने साथ ले आए। यहाँ की मुश्किल जिंदगी और बदली हुई शख्सियत के साथ जीना रनम को बहुत दुश्वार लगा और वो लौट गई। उसने तस्लीम कर लिया कि वो गलती पे थी। उसके जज्बात में वक्ती तौर पे उबाल उठा था। वो ऐसे नौजवान से शादी करे जो उसे बगैर जहेज और मालो दौलत के कबूल करे। वो सहूलियात के बगैर रह नहीं सकती। लेकिन अहमद ने मुझे ये नहीं बताया कि रनम एबिक को पसंद करने लगी है और उसे हासिल करने के लिए चालें चल रही है। तुम्हारी माँ ने कितनी बार शिकायत की, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि उसका शक दुरुस्त हो सकता है। बाबा जान ने उसकी बहुत बड़ी परेशानी बैठे बिठाए हल कर दी है। वो इसीलिए इत्मीनान से बैठे थे कि अहमद अंकल ने उन्हें सब बता दिया था, सिवाय एक बात के। वो बाप थे, अपने मुंह से कैसे बताते कि रनम एबिक को पसंद करने लगी है, उसे हासिल करना चाहती है। उनकी खुशफहमी में हालात इस नहज तक जा चुके थे और उन्हें खबर ही नहीं थी। बाबा जान, इस मसले को कैसे हल करना है? माज उम्मीद अफसा निगाहों से देख रहा था। देखो माज, अहमद सियाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उसकी बेटी को बराह रास्त कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये हो सकता है कि एबिक खुद रनम की हौसला शिकनी करे। वो जिद्दी और जज्बाती लड़की है। ऐसा ना हो कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। वैसे मैं अहमद को शर्मिंदा नहीं कर सकता। अल्लाह भी तो ऐब छुपाने वालों को पसंद करता है। बाकी मैं इस घर का सरबराह हूँ। मेरे जीते जी ज़ियान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो मेरी आने वाली नस्लों की वारिस है, मेरी बहू है। उसे कोई टेढ़ी निगाह से भी देखे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मलिक जहांगीर के अंदाज में अज़म था। माज ने हौले से सर हिलाया। माज उसे लेने के लिए पहुंचा हुआ था। पहले तो वो उसे देखकर हैरान हुई,
پھر اس کے ساتھ لے جانے کے مطالبے پہ ناراض ہو گئی۔ میں فی الحال گھر نہیں جا سکتی، میری پڑھائی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، سیمسٹر کے اینڈ پہ چھٹیاں ہوں گی تو میں آ جاؤں گی۔ اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ آپ یہاں پڑھائی کے چکر میں بیٹھی رہیں اور ادھر وہ آپ کے شوہر نامدار کو لے اڑے گی۔ اس کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ معاذ نے اسے ڈرانا چاہا پر وہ ذرا بھی مروب نہیں ہوئی۔ جو چیز آپ کے نصیب میں نہ ہو آپ کچھ بھی کر لو، آپ کو نہیں مل سکتی۔ تمہارے بھائی نے مجھے کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور فیصلہ سنا دیا۔ میں اس کے نکاح میں ہوں اور وہ مجھے کسی بے جان گڑیا کی مانند وہاب کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنی قسمت کا فیصلہ خود کروں گی۔ تم جاؤ، اپنا وقت ضائع مت کرو۔ صاف لگ رہا تھا وہ اس کی بات نہیں مانے گی۔ واپسی کے لیے مڑتے معاذ کے قدم بہت مایوس اور سست تھے۔ ایبک نے گھر سے غائب رہنا شروع کر دیا تھا۔ رنم کال کرتی تو وہ ریسیو نہ کرتا۔ اب کسی جگہ وہ اسے ساتھ لے جانے سے اعتراض کرتا۔ ہفتے بھر میں ہی رنم بور ہو گئی اور پاپا کے پاس آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ اب میرے پاس رہو، مجھے تمہاری کمپنی چاہیے، بوڑھا آدمی ہوں، جانے کب بلاوا آ جائے۔ پاپا پلیز ایسی باتیں مت کریں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ ناراض ہو گئی۔ ملنا بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ پاپا مجھے آپ سے نہیں بچھڑنا، وہ ضدی بچکانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ ارے ہاں یاد آیا، فراز 3-4 بار تمہارا پوچھنے آ چکا ہے۔ کیوں آیا ہے وہ یہاں؟ وہ غصے سے بولی۔ ارے ملنا چاہ رہا تھا تم سے، تم لوگ اچھے دوست رہ چکے ہو۔ انہوں نے اسے کچھ یاد کروانے کی کوشش کی۔ پاپا میں جب اس سے ہیلپ مانگنے اس کے پاس گئی تو اس نے میرے ساتھ بلف کیا۔ فوراً آپ کو کال کر کے بتا دیا کہ میں اس کے گھر میں ہوں۔ وہ ابھی تک پرانی ناراضی دل میں رکھے بیٹھی تھی۔ اس نے تمہارے ساتھ بلف نہیں کیا بلکہ بھلائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم ہمیشہ سے بے وقوف رہی ہو۔ ہاں پاپا، آپ نے میری ذہانت کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اس نے منہ بسورا۔ اور تمہارا کمپلیکشن کتنا ڈارک اور ڈل ہو رہا ہے، بالوں کا بھی یہی حال ہے میرے بچے۔ احمد سیال نے اسے غور سے دیکھا تو اس کے سراپے میں آنے والی تبدیلیاں فوراً نوٹ کر لی۔ پاپا میں دھوپ میں گھومتی پھرتی رہی ہوں نا، اس لیے۔ تم گھر بیٹھو، ایڈمیشن لو، اپنی پڑھائی سٹارٹ کرو۔ یہ گاؤں میں سوشل ورک کرنا تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دیکھو آئینے میں خود کو۔ پاپا نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ کتنی کمزور اور روکھی پھیکی سی لگ رہی تھی، جلد بھی عجیب بدرنگ اور ڈل نظر آ رہی تھی۔ وہ خود کو غور سے دیکھ کر ڈر سی گئی۔ میں آج ہی سیلون جاتی ہوں، اس نے فوراً پروگرام بنایا۔ رنم نے پورا ہفتہ پارلر میں اپنا ہولیا اسکن اور بال ٹھیک کروانے میں لگایا تھا۔ اسے واپس آئے چوتھا دن تھا جب فراز سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وہ برابر اسے ملنے کے لیے آ رہا تھا پر وہ گھر نہیں ہوتی تھی۔ آج شومی قسمت اس کی شکل دیکھنے کو ملی تھی۔ فراز اسے دیکھ کر پہنچ کر رہ گیا۔ رنم یہ تم ہی ہو یا تمہاری فوٹو کاپی ہے؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے ایک دم اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ اس وقت وہ بھول بیٹھی تھی کہ وہ فراز سے ناراض ہے۔ تم ایک دم تبدیل ہو گئی ہو۔ کہاں گئی وہ لڑکی جو محفلوں اور پارٹیز کی جان تھی؟ اتنی ڈل لگ رہی ہو، دیہاتی سی۔ فراز نے اسے چھیڑا تو وہ بدک گئی۔ میں گاؤں میں سوشل ورک کر رہی ہوں نا، اس نے جیسے خود کو بہلایا۔ سوشل ورک کرنا ہے تو اپنے شہر میں کرو، گاؤں میں مارے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو تو اپنا حلیہ، بالکل مڈل کلاس کی عورت لگ رہی ہو۔ اف، یہ تانا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ تو ایبک کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شہر سے گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ وہاب کو پیسے دے کر ایبک کو زیان کی طرف سے بدگمان کروا کے طلاق دلوا دے گی اور پھر آرام سے اس کی شادی ایبک کے ساتھ ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو بہت مشکل تھا۔ وہ ایبک کے طلاق دینے تک گاؤں میں رکتی تو اس اسٹائلش پرسنالٹی کا کباڑا ہو جاتا جیسے ابھی ہو رہا تھا۔ رنم نے اس دن فراز کے ساتھ اپنے پسندیدہ ریسٹورینٹ سے ڈنر کیا۔ بعد ازاں وہ اسے لانگ ڈرائیو پہ لے گیا۔ وہ بہت آرام سے گاڑی چلا رہا تھا۔ رنم میں تم سے آج کچھ کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ فراز کا انداز بہت خاص تھا۔ رنم جو شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی ایک دم رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں بولو۔ رنم آئی لو یو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب تم مدد مانگنے میرے پاس آئی تھی تو میں اسی وقت تم سے یہ بات کہنا چاہتا تھا، لیکن میری بزدلی نے اجازت ہی نہیں دی۔ تم جس نوجوان کو ڈھونڈ رہی تھی
وہ میں بھی تو ہو سکتا ہوں. میں تمہیں بغیر جہیز کے تمہارے پاپا کی حیثیت کے بغیر قبول کر سکتا ہوں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم کچھ بھی مت لے کر آنا, پھر بھی میں تم سے شادی کر لوں گا. رنم کی آنکھوں میں اچانک آنسو آئے تھے. فراز, تم یہ بات اس وقت بھی تو بول سکتے تھے نا, جب میں گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آئی تھی. تمہیں پتا ہی نہیں ہوگا کہ میں نے گاؤں میں کیسی زندگی گزاری ہے. یہ چند ماہ جو میں نے پاپا سے تم سے دور رہ کر گزارے کتنے ہارڈ تھے, تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں مجھے بے آسرا بے سہارا لڑکی کا ٹائٹل ملا تھا. میری قسمت اچھی تھی جو اللہ نے مجھے اچھے لوگوں سے ملوایا. تمہیں پتا ہے میں جہانگیر انکل کے گھر رہی ہوں, وہی پاپا کے دوست. وہ روتے روتے بتا رہی تھی. فراز نے گاڑی ایک ذیلی سڑک پہ موڑتے ہوئے روک دی تھی. اس نے ٹیشو پیپر باکس سے ٹیشو پیپرز نکال کر اس کی طرف بڑھائے. ہاں احمد انکل مجھے بتا چکے ہیں. سوری میں نے تمہیں ہرٹ کیا. فراز نے معذرت کی. تو تم مجھے آفیشلی پروپوز کر رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے فراز کو دیکھا. ہاں میں تمہیں پروپوز کر رہا ہوں. تمہیں اعتراض نہ ہو تو میری فیملی تمہارے گھر آئے. ہاں میں سوچوں گی. وہ مسکرائی. اس کی مسکراہٹ میں اس کا فیصلہ چھپا ہوا تھا. فراز کے اظہار نے اسے شانت کر دیا تھا. گھر جا کر اس نے پاپا کو بڑی بے تکلفی سے فراز کے ساتھ ہونے والی باتیں بتائیں. وہ خوش نظر آ رہی تھی, یعنی اس نے فراز کو قبول کر لیا تھا. احمد سیال کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ تھوڑے دن میں ہی گاؤں سے اکتا جائے گی, اس لیے انہوں نے اسے اجازت دے دی تھی. وہ ایبک پہ اپنا حق جتا رہی تھی. انہیں علم تھا کہ یہ سب وقتی ہے, کیونکہ وہ مشکلات برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھی. کہاں وہ ایبک کے حصول کے لیے مری جا رہی تھی اور اب فراز کے پروپوزل کے آگے ٹھیر ہو گئی تھی. رنم سیال کے بارے میں وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا. وہ حیران کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھی, کسی وقت کہیں بھی کچھ بھی کر سکتی تھی. فراز کے پروپوزل نے رنم سیال کو ایبک اور گاؤں, سوشل ورک سب کچھ بھلا دیا تھا. وہ ایبک کے ساتھ گاؤں میں صحت کی سہولتوں کی دستیابی کے لیے اسپتال بنوانا چاہ رہی تھی. ایبک نے اسپتال کے لیے اسے مفت زمین فراہم کی تھی. اس کا نقشہ بھی منظور ہو چکا تھا. فراز سے ملاقات سے پہلے تک اس کا ارادہ برقرار تھا. اسپتال کے لیے تعمیراتی سامان کی لاگت ایبک نے ٹھیکیدار سے معلوم کر لی تھی. اب تعمیراتی سامان آتا تو اسپتال کی تعمیر کا آغاز ہوتا. وہ بھول بھال گئی تھی. حالانکہ صرف کچھ دن پہلے تک اس کا جوش و جذبہ برقرار تھا. اپنی افتاد تباہ کے ہاتھوں مجبور رنم سیال اسپتال, سوشل ورک, غریب اور غریب کے مسائل سب بھول گئی تھی. ایبک نے اس کی ذرہ بھر بھی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی. وہ اسے بھول بھال کر فراز کے ساتھ محبت کے نئے سفر پہ گامزن تھی. فراز کی فیملی ان کے گھر آئی تھی. احمد سیال خوش تھے. انہیں رنم کا یہ کلاس فیلو پسند تھا. انہیں پوری امید تھی کہ فراز رنم سے شادی کے بعد اسے سنبھال لے گا اور اس کی غیر مستقل مزاجی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. احمد سیال نے فراز کے گھر والوں کو ہاں کر دی تھی. رنم فراز کے ساتھ مارکیٹ کے چکر لگا رہی تھی. اسے منگنی پہ پہنا جانے والا ڈریس خریدنا تھا. اسے کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا. رائنا, کومل, اشر تینوں دوست رنم سیال کی کایا پلٹ پہ حیران تھے. کہاں تو وہ بغیر جہیز کے شادی کے لیے مری جا رہی تھی اور اب منگنی کے فنکشن کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظامات پہ زور دے رہی تھی. اس کی خواہش تھی کہ اس کی منگنی کا فنکشن شاندار اور یادگار ہو. سب پرسوں یاد رکھیں, ایک دوسرے کو بتائیں کہ رنم سیال کی منگنی کیسے شاندار طریقے سے ہوئی تھی. اس نے کتنا مہنگا ڈریس اور جیولری پہنی تھی. کھانا کتنا اچھا اور ذائقے میں لاجواب تھا. منگنی کے عام سے فنکشن کے لیے اتنے اعلیٰ پیمانے پہ انتظامات ہو رہے تھے. رنم کے قریبی دوستوں کو اندازہ تھا کہ رنم اور فراز کی شادی کیسی ہوگی. نمود و نمائش اور پیسے کا زیاں, شان و شوکت کا مظاہرہ, شو آف. سب یاد رکھیں گے کہ احمد سیال کی بیٹی جیسی شادی تو اب تک ان کے سرکل میں کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے. رنم سیال کے دل سے غریبوں کا درد نکل چکا تھا. ملک ایبک بھی فراز کی آمد کے بعد نکل چکا تھا, کیونکہ اسے پتا تھا ایبک نے اس کی محبت کو کسی صورت پہ قبول نہیں کرنا تھا. رنم سیال کی منگنی کا دعوت نامہ ٹیبل پہ پڑا تھا. احمد سیال خود ملک جہانگیر کے پاس آئے تھے. کہاں تو رنم ایسے نوجوان سے شادی کرنا چاہ رہی تھی جو اسے بغیر جہیز کے 3 کپڑوں میں قبول کرے, اور اب اس کی منگنی کا فنکشن 5 اسٹار ہوٹل میں ہو رہا تھا. اس کا منگنی پہ پہنا جانے والا جوڑا ہی صرف لاکھوں روپے میں تھا.
معاذ نے کارڈ دیکھ کر ہرے کا نعرہ لگایا۔ معاذ کی شادی اس کی خالہ کی بیٹی سے ہو رہی تھی۔ وہ اعتدال کو شروع سے پسند کرتا تھا، کسی کو بھی اس رشتے پہ اعتراض نہیں تھا، بس شادی جلدی میں ہو رہی تھی کیونکہ ملک جہانگیر کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ سیان سب ناراضی پھلائے انہیں دیکھنے کے لیے گھر آ گئی تھی۔ یہاں ملک محل بقائے نور بنا ہوا تھا۔ معاذ کی مہندی تھی۔ ملک جہانگیر نے اسے دیکھتے ہی بازو کھول دیے۔ وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لپٹی تھی۔ میرے بغیر ہی شادی کر رہے تھے آپ؟ وہ نروٹے پن سے بولی۔ تمہارے بغیر اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جاؤ اچھی طرح تیار ہو جاؤ، ملکانی تمہارے انتظار میں ہے۔ ملک جہانگیر شفقت سے مسکرائے۔ وہ ان سے الگ ہو کر پلٹی تو دروازے پہ انیسا، ملک ارسلان، افشاں بیگم اور معاذ سب کھڑے تھے۔ ایک شرمندہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی۔ افشاں بیگم نے اچانک آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ تیار ہو جاؤ۔ وہ بنا چوں چرا کیے ان کے ساتھ بولی۔ وہ افراتفری میں تیار ہوئی۔ گہرے رنگ کے بھاری جوڑے میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ باہر سے مسلسل دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ جلدی کرو، باہر آؤ۔ بڑے کمرے میں وہ دیگر لڑکیوں کے ساتھ مہندی کی سجاوٹ میں مصروف تھی۔ ہر طرف شور ہنگامہ اور خوشی تھی۔ سیان مہندی کی سجاوٹی تشتریوں میں موم بتیاں سیٹ کر کے جلا رہی تھی جب اس کی بے خبری میں اس کا دوپٹہ جلتی موم بتیوں پہ جا گرا۔ ریشمی دوپٹے نے پل بھر میں آگ پکڑ لی۔ زیان نے بدحواسی میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ سب لڑکیاں بجائے دوپٹے کو اس کے وجود سے الگ کرنے کے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ وہ زیان سے خوف زدہ تھیں کیونکہ اس پہ عاشق ہونے والے جن کی مبالغہ آمیز کہانیاں انہوں نے بھی سن رکھی تھیں۔ ایک نے عقل مندی کی، بھاگ کر ایپک کو بلا لائی کہ زیان بھابی پہ جن آ گیا ہے۔ وہ شدت سے اس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نہ آتی تو ایپک نے خود جا کر اسے زبردستی لے کر آنا تھا۔ وہ مردانے میں تھا، اس لیے اسے نہیں پتا تھا کہ زیان واپس آ گئی ہے۔ وہ کچھ منٹ پہلے ہی اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ نہا کر نکلا تھا۔ شرٹ کے بٹن بھی پوری طرح نہیں لگائے تھے جب زیان پہ جن آنے کی خوشخبری ملی۔ وہ فوراً بیڈ روم سے نکل کر ہال کی طرف دوڑا۔ لگ رہا تھا زیان نے اس بار اس کا تماشا بنوانے کے لیے زبردست پلاننگ کی ہے۔ وہاں عجیب سی ہڑبونگ مچی تھی۔ زیان کے دوپٹے کو آگ لگی ہوئی تھی اور وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ باقی لڑکیاں اسے دیکھ کر خود بھی یہی کام کر رہی تھیں۔ اتنا کسی سے نہ ہو سکا کہ جلتا دوپٹہ الگ کر کے دور پھینک دیتی۔ دوپٹے کے جلتے کنارے نے زیان کی شرٹ کے دامن کو چھو لیا تھا جب ایپک نے بجلی کی تیزی سے دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کر کے پھینکا۔ زیان کو کھینچ کر وہ اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے آیا۔ زیان ڈر رہی تھی کیونکہ ایپک کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جانے اب یہ غصے کی سرخی تھی یا کسی اور چیز کی، کیونکہ ساری لڑکیاں چیختے ہوئے ایک بات دہرا رہی تھیں کہ زیان بھابی پہ جن آ گیا ہے۔ زیان نے اتنی آکورڈ سچویشن میں اس سے ملنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایبک اس کے سامنے کھڑا تھا، بالکل پاس۔ زیان، آگ نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ زیان نے حیران نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ ایبک کمرے میں لا کر اس کی کلاس لے گا۔ اتنی نرمی کی وہ توقع نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی تو چند ثانیے بعد کمرے میں اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ I swear، اس بار میری غلطی نہیں ہے۔ ساری لڑکیوں نے خود ہی کہا کہ مجھ پہ جن آ گیا ہے۔ روتے روتے اس نے ہر ممکن طور پہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ جن تو تم پہ سچ مچ آنے والا ہے، آتم توش سے زیادہ زور آور اور طاقتور۔ ایبک مسکراہٹ چھپانے کے لیے پلٹا تو زیان نے پیچھے سے اس کا کندھا پکڑ لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس بار اس کے رونے میں شدت تھی۔ تم نے ہی تو سب کچھ کیا ہے، اب معصوم بن رہی ہو۔ ایبک نے دروازہ لاک کر دیا اور پلٹ کر دوبارہ زیان کے پاس واپس آیا، جو حد درجہ خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ وہ دل میں ایبک سے ناراض تھی، دھڑلے سے واپس گھر آئی تھی۔ کہو تو تمہارے جرائم بتاؤں؟ ایبک نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ اب وہ اس کے مقابل تھی۔ گھیردار پاؤں کو چھوتے سٹائلش فراک اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس، بغیر دوپٹے کے، ایبک اس کا ایک ایک نقش وضاحت سے دیکھ سکتا تھا۔ اپنی مرضی سے تم نے سب کچھ کر لیا، مجھے ذہنی اذیت دی، مجھ سے محبت کرتے ہوئے بھی مجھے لا علم رکھا، بچتی رہی مجھ سے، بڑے دھڑلے سے مجھے کہا کہ اپنے بارے میں میں خود فیصلہ کروں گی۔ گھر سے ہی چلی گئی تم، فیصلہ کیے بغیر۔ میں تو انتظار ہی کرتا رہا۔
اتنے دن جو میں تم سے دور رہا، خاموش رہا، صرف اس لیے کہ تم اپنی غلطیوں سے سیکھو اور صرف ایک بار مجھے اپنا فیصلہ سناؤ۔ تم نے مجھے اپنی محبت سے لا علم رکھا، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ تمہیں بتا رہا ہوں صاف صاف، کیونکہ میں تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ تمہارے صبر کا پیمانہ پوری طرح بھر گیا ہے۔ اب بھی اگر میں نے کوئی غلطی کی تو میرا حشر کر دو گی۔ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے وہ انوکھے طریقے سے اعتراف محبت کر رہا تھا۔ سیان زیادہ دیر حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن نہ رہ پائی تھی۔ ایبک نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے گرد باہوں کا حصار مضبوط کر دیا تھا۔ آپ چھوڑیں مجھے، آپ کو سب پتا تھا، جب اچھی طرح سے آپ میرے جذبات سے آگاہ ہو چکے تھے، پھر یہ سب کرنے کی، اجنبی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ زیان نے اپنے ناخن ایبک کے بازو میں چبھونے کی کوشش کی۔ میں ایسا نہ کرتا تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ تم مجھ سے اتنی شدید محبت کرتی ہو، اتنی زیادہ کہ رنم کی محبت بھری نکاح بھی میرے اوپر برداشت نہیں کر سکتی۔ ایبک نے شرارت سے بولتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا چلیں آپ باہر جائیں، مجھے تبدیل کرنا ہے ڈریس۔ زیان نے اس کے بازو پرے کیے۔ ایسا کرو، آج برائڈل ڈریس پہن لو، ایبک نے معصومیت سے کہا۔ کیوں؟ بس میرا دل کر رہا ہے۔ ایبک نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پتا ہے، روشنی کی ایک کرن میری مٹھی میں ہے۔ کون سی کرن؟ ملک ایبک جواباً وہ کھلکھلائی۔ یہ گمان نہیں ہے، سراسر یقین ہے۔ وہ اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وقت کی گردش اس سمے تھم گئی تھی۔ وہ گھڑی کے ٹک ٹک میں ایبک کے دل کی دھڑکنیں بھی گن سکتی تھی۔ ایبک کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ زیان، ایبک کی نگاہ سرگوشی بن گئی تھی، خاموشی اور سکوت، شوخ لمحوں کی آہٹ۔ زیان کا گمان یقین بن کر محبت کے سچے جذبوں پہ مہر ثبت کر رہا تھا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اگر ناول اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔